मीडिया की फील्ड से आपने एचआर का क्यों सोचा, इसके पीछे क्या वजह है? यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग कि आपकी स्किल सेट साथ साथ इम्प्रूव होती रहे. ऑफिस वर्क को आप प्रेफर करी थी इन टर्म्स ऑफ कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी या लोगों के सामने बात करनी पड़ेगी? अगर नेपोटिज्म वहाँ पर है, फेवरेटिज्म वहाँ पर है और जो आपकी जो पॉलिसीज़ है वो पार्शियली इम्प्लीमेंटेड है. इट इज़ अ प्रूफ ऑफ द थिंग कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे और आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपके अंदर लर्निंग की जो अल्लाह पावर डेवलप करता है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद. नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले 6 सालों से ह्यूमन रिसोर्स की फ़ील्ड के साथ मुंसलिक हैं. इन्होंने बुनियादी तौर पे तो अपनी जो ग्रेजुएशन है वो मैस कॉम में की, लेकिन उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना एचआर प्रोफेशन में जाया जाए. ये भी हम इनसे जानेंगे कि ये शिफ्ट इन्होंने क्यों किया. इसके साथ साथ इनकी ख़ास बात यह है कि ये रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज़ को और ख़ास तौर पे एम्प्लॉय एंगेजमेंट को देखती हैं. तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल जो एक ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, हर जगह लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, प्लस एक कल्चर जो कि एक ऑनर या सीईओ बनाना चाहता है किसी भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, वो अगर नहीं बन पाता तो इसमें सबसे ज़्यादा कसूर किसका है और किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है. अस्सलाम वालेकुम सुमैया इजाज़ साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैम, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि मैस कॉम की डिग्री और फिर उसके बाद आप एचआर की फ़ील्ड में आई. गो कि ये आपस में मिलती जुलती हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर हम बात करें या पीपल मैनेजमेंट की बात करें, लेकिन फिर भी मीडिया की फ़ील्ड से आपने एचआर का क्यों सोचा, इसके पीछे क्या वजह थी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अली फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म. और जहाँ तक सवाल का आपका है, इसके अंदर मैंने मैस कॉम से स्टार्ट किया था बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था, बचपन से थी इंट्रोवर्ट, लेकिन जब मैं फील्ड में आई तो आई एम द वन हु इज़ एक्सट्रोवर्ट नाउ. तो मैस कॉम इज़ अ फील्ड जिसके अंदर आपकी पीपल कम्युनिकेशन हो रही होती है, इंगेजमेंट हो रही होती है दूसरे लोगों के साथ आपकी. डेफिनेटली आई ट्राइड वेरी बेस्ट कि जिसके अंदर मैं अपनी फील्ड को ही परसू करूँ. बट आई वुड लाइक टू मेंशन सम ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर मैंने काम किया हुआ है. उसके अंदर था एक दुनिया न्यूज़ के अंदर मैंने एज अ इंटर्न काम किया हुआ है. पाकिस्तान रेडियो में मैंने काम किया हुआ है. इसके अलावा जो हमारी यूनिवर्सिटी का रेडियो स्टेशन था वहाँ पे मैंने काम किया हुआ है. बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ और उसके अलावा वहाँ पर एक चीज़ हमें फेस करने को मिलती है, रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा मीडिया स्टडीज़ में ना प्रमोट होते हैं. तो रेफरेंसेस नहीं थे, तो काफ़ी ट्राई करने के बाद आई प्रेफर्ड कि मुझे कोई ऐसी फील्ड अडॉप्ट करनी चाहिए जो मेरे इंटरेस्ट की, जो मेरी स्टडी के क्लोज हो. मुझे बहुत शौक़ था कि मैं लोगों से कम्युनिकेट करूं बिकॉज रेडियो स्टेशंस में मुझे काफ़ी लोगों को मैंने शो कास्ट किया हुआ है. तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मैं एक ऐसी फील्ड अडॉप्ट करूं जिसके अंदर मेरी डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन हो, एंगेजमेंट हो लोगों के साथ. सो आई अडॉप्टेड एचआर क्योंकि जब मैं इंटरव्यूज़ दे रही थी तो लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन डेवलप हो रही थी कि दे आर द पीपल हु आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़, दे आर समवन जो कि किसी का रिस्क के लिए आसानी बन रहे हैं. सो ऑन द बोथ नोट्स, एक अगर इस्लामिक पहलू से देखें और दूसरी अगर दुनियावी पहलू से देखें तो ये फील्ड मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी थी. और एक और चीज़ जो एचआर को हम कहते हैं कि दे हैव द पावर समहाउ ऑन द बैक एंड, दे हैव द पावर कि जिसके अंदर वो अपनी थोड़ी सी ओपिनियन डाल के किसी को प्रमोट करवा सकते हैं. सो आई परसू दैट करियर ऑफ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह कि उन्होंने मुझे इस करियर में जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की और आज मुझे 6 ईयर कंप्लीट होने वाला है यहाँ पर. मैम, मुझे ये बताइएगा कि मीडिया की फील्ड जो है, ज़ाहिर है उसमें भी कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत करना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन क्या आपको वन ऑन वन इंटरेक्शन, लोगों के इंटरव्यूज़ लेना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, या ऑफिस वर्क को आप प्रेफर कर रही थी इन टर्म्स ऑफ कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी या लोगों के सामने बात करनी पड़ेगी? एक्चुअल आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में था? एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट यही था कि जब हम किसी से बात करते हैं ना, हमें उसके बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है. बिल्कुल ठीक है, आपकी लर्निंग होती रहती है उस चीज़ के अंदर. सो मेरा मेन गोल यही था कि मैंने लोगों से कम्युनिकेट करना है. एज आई हैव मेंशन, आई एम द इंट्रोवर्ट पर्सन. सो आज इन कैमरास के सामने बैठ के आपको मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रही हूँ. इट इज़ अ प्रूफ ऑफ द थिंग कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे और आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपके अंदर लर्निंग की जो अल्लाह पावर डेवलप करता है
وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی مقام پر لے جاتی ہے. سو یہی چیز تھی جس نے مجھے ریئلائز کروایا کہ آئی شوڈ کمیونیکیٹ ود دا پیپل, اور کچھ لوگوں کے مسئلے ہیں ان کو سولو کرنا اور انگیجمنٹ ڈیولپ کرنا. انگیجمنٹ سے ریلیٹڈ میں نے کافی چیزیں اپنی اب کرنٹ آرگنائزیشن میں بھی میں کر رہی ہوں. سو یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے میں نے کریئر پرسو کیا. میم پیپل مینجمنٹ ایک بڑا مشکل کام سمجھا جاتا ہے, اور خاص طور پہ امپلائی انگیجمنٹ کی جو آپ بات کر رہی ہیں, تو اس میں کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, یا اسٹارٹ میں آپ نے کیا چیلنجز فیس کیے؟ پیپل مینجمنٹ کے اندر تو سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ آپ کی اگر آپ کہیں جا کر نئے ایچ آر آ رہے ہو تو وہاں پر آپ کی اڈوپشن کافی لوگ مشکل سے ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دیور لائک کہ ہم اگر نیا پرسن آیا تو وہ نئی پالیسیز بنائے گا, وہ آپ کو نہیں اتنا انکریج کر رہے ہوتے ہیں. دین یو نیڈ ٹو میک یور اسپیس. ٹھیک ہے, آپ کچھ کرو گے, آپ اپنی ایفرٹس پٹ کرو گے, یو بلڈ دا ٹرسٹ فرسٹ, دین یو کین مینیج دا پیپل. سو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ پیپل انگیجمنٹ میں یا پیپل مینجمنٹ میں کچھ ایسی پالیسیز لے کے جو کہ فرینڈلی ہونی چاہیے. بینگ این ایچ آر میں نے کافی لوگوں کو بھی یہ سجیسٹ کیا ہے, کافی کمپنیز کو بھی سجیسٹ کیا ہے, آپ کی پالیسیز صرف ون سائڈیڈ نہیں ہونی چاہیے, آپ کی پالیسیز ٹو سائڈیڈ ہونی چاہیے, جہاں پہ آپ امپلائیز کا بھی سوچیں, اپنی آرگنائزیشن کا بھی سوچیں. اچھا میم, یہ عام طور پہ بہت زیادہ بات چیت کی جاتی ہے کہ آج کل ریسیشن چل رہا ہے اور جابس نہیں ہیں, تو ایچ آر کی فیلڈ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پچھلے 1-2 سال کی اگر ہم بات کریں, کیا جو اکنامک ریسیشن ہے, کرائسس ہے, اس نے کتنا افیکٹ کیا ہے ایچ آر کی جابس کو؟ اچھا, ایچ آر کی جابس میں ٹو بی آنیسٹ ایک جگہ پر جا کر ایک لمٹ لگ جاتا ہے, جو کہ میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے. اس میں یہ ہے کہ اب جو پیچھے ہم نے لے آف کا سینیریوز دیکھے ہیں اور لمیٹڈ جاب اپرچونیٹیز فار ایچ آر ہونے لگی ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن سمجھتی ہیں کہ ایچ آر کا پروفیشن از ٹو ایزی ٹو اڈاپٹ, اور ایک دفعہ پالیسیز بنی ہوئی تو نئے ایچ آر نے آگے سے اس کو رن کرنا ہے. بٹ وتھ ٹائم اس کی مینٹیننس بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے. مارکیٹ کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کی بھی پالیسیز اپڈیٹڈ ہونی چاہیے, اس کے بعد ظاہری بات ایفرٹس لگ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایچ آر کی فیلڈ 5 to 6 ایئرس کے بعد جا کے آپ کے لیے گروتھ اپرچونیٹیز رک جاتی ہیں, کیونکہ کمپنیز آر ناٹ ریڈی ٹو پے یو دیٹ مچ. اگر آپ ایک سیلری بریکٹ پہ پہنچ گئے ہو, اس کے بعد کمپنیز آر ناٹ ریڈی ٹو پے یو دیٹ مچ انٹل انلیس وہ کمپنی بہت ہی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, یا ان کے پاس اتنا بجٹ ہے, ریونیو ہے ان کے پاس اتنا. ادروائز جو اسٹارٹ اپس ہیں ہمارے, دے پریفر 1 to 2 years آف ایکسپیرینس, یا دے وڈ آن بورڈ دی جونیئر ونس. سو ایچ آر کی ایک آئی ہیو سین دیٹ کہ ایک گروتھ پہ جا کر, ایک لمٹ پہ جا کر ان کی بھی گروتھ وہاں پر اسٹاپ ہوتی ہے. دیر یو نیڈ ٹو کم ود دی چیلنجز, آپ کو چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے, اس کے اندر آپ نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے, یہ سب چیزیں پھر اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. آپ کو اپنے آپ کو اتنا کنیکشن آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور آپ نے خود کو اتنا بلڈ اپ کرنا ہے کہ آپ مارکیٹ میں پھر اپنی جو اسکلز ہیں ان کو سیل آؤٹ کر سکو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, امپلائی انگیجمنٹ کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو اس میں کیا کیا اسٹریٹجیز جو ہیں وہ انوالو ہیں, اور آپ نے جو ریسنٹ کام کیا اس میں کون سی ٹیکٹکس یوز کی؟ If you have ever seen that Fahad Mustafa ka show, exactly. So I am the Fahad Mustafa of my current organization. So میں وہاں پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتی ہوں تاکہ امپلائی ہمارے انگیج رہیں. بفور آئی ہیو جوائنڈ کچھ ڈرائی سا انوائرمنٹ تھا وہاں پر, بٹ کرنٹلی آئی ہیو انٹروڈیوس دی ہیپی آر, جس کے اندر ہم ایک آر کے اندر کافی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ٹو انگیج امپلائیز. اس کے اینڈ پہ ہم کچھ گفٹ ہیمپرز یا کچھ اس طرح کی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اگر ریٹینشن آپ کی کنٹرول کرتی ہے آپ کی امپلائی انگیجمنٹ, اگر آپ ان کو ایکولی اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہے ہو, ان کی گروتھ پرووائڈ کر رہے ہو, ٹور آپ پلان کر سکتے ہو, اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز رکھ سکتے ہو جس میں ایک ایچ آر اور آپ کے امپلائی کے درمیان جو گیپ ہے نا وہ کم سے کم رہے, ریٹینشن ریٹ وہاں پہ کم ہو جائے گا آپ کا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم, کمپنی کلچر جس کی میں نے اسٹارٹ میں بھی بات کی, وہ بہت ساری چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک ایکویلٹی نہیں رکھتے اور بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کے دور میں جو کمپنی کلچر ہے اس کو بہتر رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا, کمپنی کلچر کو مینٹین رکھنے کے لیے سب سے پہلے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک اسٹینڈرڈ آتا ہے لوگوں کا, وہ آپ کی لیڈرشپ کا. ٹھیک ہے, ان کا ان بائزڈ ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ بائزڈ ہوں گے تو وہ پارشلی آپ کی پالیسیز اپلائی کریں گے. ایچ آر ڈپارٹمنٹ جتنی مرضی کوشش کر لیں, وہ جتنی مرضی پالیسیز بنا لیں, جتنے مرضی اسٹینڈرڈس کو میٹ کر لیں,
لیکن جب تک وہ پالیسیز امپلیمنٹ ہی نہیں ہوں گی تو آپ ایک آرگنائزیشن میں کلچر کو ڈفرینٹ نہیں کر پاؤ گے یا اس کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں لا پاؤ گے. اگر نیپوٹزم وہاں پر ہے, فیوریٹزم وہاں پر ہے, اور جو آپ کی جو پالیسیز ہے وہ پارشلی امپلیمنٹیڈ ہیں, اور آپ کے اولڈ امپلائیز یا آپ کے کچھ فیوریٹ امپلائیز کے لیے پالیسیز کچھ اور ہیں, سو آپ اپنی آرگنائزیشن کو خود ایک برے طرف لے کر جا رہے ہو. ٹھیک ہے. آن دی ادر سائڈ اگر آپ کی وہاں پہ کمیونیکیشن بہت اچھی ہے, پروڈکٹیوٹی بہت ہے, آپ امپلائمنٹ کی گروتھ امپلائمنٹ دے رہے ہیں اپنے امپلائیز کو, اور اس کے علاوہ آپ ان کو پرکس اینڈ بینیفٹس کی ایک اچھی لسٹ پرووائڈ کر رہے ہو, ان کے کنسرنس کو آپ سن رہے ہو, اور یو ڈو ناٹ ٹیک یور امپلائیز فار گرانٹیڈ, آپ ان کو ایک ویلیو دے رہے ہو, رسپیکٹ دے رہے ہو, دین دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا گڈ کلچر اینڈ دا بیڈ کلچر, اینڈ دس از ہاؤ یو کین مینٹین یور آرگنائزیشن. میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو لوگ ایچ آر کی ڈگریز کر رہے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں ہیومن ریسورس کی فیلڈ میں, ان کو اس فیلڈ کو آپٹ کرنا چاہیے یا کچھ اور آپشنس کو دیکھنا چاہیے, اور اسکوپ کیا ہے اس فیلڈ کا؟ اچھا, ٹو بی آنیسٹ جو لوگ کر رہے ہیں ابھی تک ایچ آر سے ریلیٹڈ فیلڈ کو اڈاپٹ, تو آئی وڈ پریفر کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں, بیکاز یہ صرف ایک ڈومین کی بات تو نہیں ہو رہی کہ صرف آئی ٹی میں, دے آر دا ملٹیپل ڈومینس جن کے اندر آپ کام کر سکتے ہو, ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. سو دیر از اے کریئر, بٹ یو نیڈ ٹو فوکس آن ون تھنگ کہ آپ کی اسکل سیٹ ساتھ ساتھ امپروو ہوتی رہیں. اگر آپ ایک جگہ پر, فار ایگزامپل آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کوٹ, بٹ اگر آپ پی ٹی وی پہ اگر رہ جائیں گے تو آپ نئی چیزیں نہیں سیکھ پائیں گے. اگر ہم پی ٹی وی کو کمپیئر کریں ود ادر میڈیا چینلس, دیر از اے بگ ڈفرینس. سو آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہے, اپنے اسکلس کو امپروو کرنا ہے, دین یو کین ارن دا میکسیمم. اور جہاں پر آپ نے آپ خود کو اسٹاپ کر لیا اور یو بلیو کہ یہاں پر میرے اندر اب مزید اڈیپٹیبلٹی نہیں ہے, وہاں پہ پھر آپ کا سوری ٹو سے انفارچونیٹلی بیڈ ٹائم آپ کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. میم یوتھ کو اور جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں لوگ, ان کو آپ کی طرف سے کیا ایڈوائز ہے کہ ہیومن ریسورس کی فیلڈ میں کون سے اسکلز سیکھ کے آئیں؟ ایز آئی مینشن, میں نے میس کام کیا ہوا ہے, میرا ایچ آر کی ڈومین سے نہیں کنیکشن تھا, لیکن اگر آپ کے اندر کوئی چیز کرنے کی صلاحیت ہے, میرے اندر صرف 2 چیزیں تھیں جب میں نے یہ چیز شروع کی. ایک اندر آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے, سیلف ٹرسٹ ہونا چاہیے آپ کو. سیکنڈ چیز, آپ کے اندر لوگوں کو ڈیل کرنا آنا چاہیے, پبلک کمیونیکیشن یا پبلک ریلیشنز آپ کے اچھے ہونے چاہیے. سو اگر آپ اپنی فیلڈ میں ٹرائی کر رہے ہیں اینڈ اسٹل دا ڈور از کلوز, دین یو شوڈ ٹرائی ٹو دا تھنگس جس کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہے. آپ انہیں انٹرسٹ کی بیسس کے اوپر کسی بھی فیلڈ میں ٹرائی کر سکتے ہو, اور مے بی اللہ نے آپ کا وہیں سے رسک اسٹارٹ کرنا ہو, جسٹ لائک می. سو اگر آپ کو نہیں کوئی چیز اچیو کر پا رہے, ڈونٹ بی سیڈ آن دیٹ, آپ کسی نئے چیپٹر سے اسٹارٹ کریں, مے بی دیٹ ول بی دا پلس. میم آپ کی انسپریشن کون ہے, اور بینگ اے وومن چونکہ آپ 6 سال سے کام کر رہی ہیں, تو گھر والوں نے کتنا سپورٹ کیا, اور کوئی ایسے مینٹور, کوئی ایسی انسپریشن جس کی وجہ سے آپ بہت متاثر ہوئی ہوں؟ So my inspiration is the leader of the nation is Imran Khan. And the other thing is کہ جو بھی ایچ آر کی فیلڈ میں کام کر رہا ہے, دیٹ از انسپریشن. جو بھی کام بھی کر رہا ہے وہ ایک انسپائرنگ رول ہے ان اٹ سیلف. سو میرے گھر والوں نے ایکولی مجھے سپورٹ کیا ہے. مائی بردر حمزہ, میرے والدین, انہوں نے مجھے ایکولی سپورٹ کیا ہے. دے نیور ڈسکریمنیٹڈ دیٹ کہ آپ بیٹی ہو یا وہ بیٹا ہے تو اس میں ہم ڈسکریمنیشن کریں, ایسا کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے میرے گھر میں جو جاب اسٹارٹ کیا وہ میں نے ہی کی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ مائی فادر کیم ود می رائٹ ناؤ, جو میرے انٹرویو کا ویٹ کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ انٹرویو دے رہی ہوں. So my family is so supportive, and the name I have taken is Imran Khan. That is because he is the one. آپ کا لیڈر انسپائرنگ یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, آپ کا ایک موٹیو ہے اور آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو, کامیابی اللہ نے دینی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. سو یہی میرا چیز تھی کہ اگر میں نے کسی چیز کا موٹیویشن لی ہے اور میرا ایک موٹیو میں نے سیٹ کر لیا کہ میں نے یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا اپنی لائف میں, سو مجھے اس کے پیچھے پاگل ہونا, مجھے کریزی ہونا اس کے لیے. تو اگر جب تک میں کریزی نہیں ہوں گی اس چیز کے لیے, اللہ میری ہیلپ نہیں کرے گا. کوشش میں نے خود کرنی ہے, اللہ نے کامیابی دینی ہے. میم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج کل چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اچھی جاب حاصل کریں, اس کے لیے وہ اپنی لنکڈن پروفائل بھی بناتے ہیں, اپنی سی وی بھی بناتے ہیں یا بنوا لیتے ہیں کسی سے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی غلطی ہے جو جاب سرچ کرتے وقت ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنی لنکڈن اور اپنی جو سی وی ہے اس کو
ایکولی مینٹین رکھیں آپ. سم ٹائمز ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سی وی اپڈیٹڈ ہوتی ہے, لنکڈ ان اپڈیٹ نہیں ہوتا, لنکڈ ان اپڈیٹ ہوتا ہے سی وی اپڈیٹ نہیں ہوتی. تو یہ میجر غلطی آپ نہ کریں, بیکاز ہمیں جب بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن میں جانا پڑتا ہے تو یہ سب چیزیں چیک ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی. ٹھیک ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ کی جو پروفائل ہے اپڈیٹڈ ہو. سیکنڈ, آپ کی جو سی وی ہے وہ اس کا ایک آپ نے میکینزم سیٹ کیا ہو. سب سے پہلے آپ اپنا ڈیٹیل لکھیں, اور اس کے بعد کانٹیکٹ انفارمیشن ٹرائی ٹو بی آن ٹاپ آف دیٹ پیج. اس کے بعد ایک چھوٹی سی سمری لکھ لیں, اور ایکسپیرینس کو پہلے مینشن کریں, آفٹر دیٹ اپنی ایجوکیشن اور اسکل سیٹ کو آپ مینشن کریں. ٹھیک ہے. ریسنٹلی میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا, اس میں ایک ایچ آر پروفیشنل ڈسکرائبنگ دیٹ کہ آپ 1 پیجر جو ہے نا اپنی سی وی رکھیں. میرا یہاں پہ تھوڑا سا اعتراض ہے, مے بی میں اسٹینڈرڈ فالو نہ کری ہوں, لیکن ایز این ایچ آر ہمارا یہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم سی وی کو پورا گو تھرو کریں. صحیح. ٹھیک ہے. آپ صرف فرسٹ ایکسپیرینس دے کے یا صرف 3-4 لائنس کی سمری دے کے آپ نہیں ڈیسائڈ کر سکتے کہ اس پرسن کے اندر کیا اسکل سیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ایک پرسن کے 15 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, ہاؤ کوڈ ہی مینٹین آل دا ایکسپیرینس ان 1 پیج؟ نہیں ہو سکتا وہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی سی وی کو 2 سے 3 پیجز رکھ لیں, لیکن ایز این ایچ آر یہ ایڈوائس میں کرنا چاہوں گی کہ سی وی کو پورا گو تھرو کریں. اگر اس نے ریکروٹر کے طور پہ کام کیا ہوا ہے اور ایچ آر کے طور پہ بھی کام کیا ہوا ہے, آپ صرف سے ریکروٹمنٹ کے کویشچن نہ کریں, آپ اسے ایچ آر کے بھی کویشچنس کریں, کیونکہ اس کا بہت ڈومینس میں ایکسپیرینس ہے. بہت بہت شکریہ سمیہ اجاز صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو اسکلس کی انہوں نے بات کی, اور ایک خاص بات انہوں نے یہ بتائی کہ اگر آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اور کانفیڈنس یہ 2 چیزیں ہیں تو ہیومن ریسورس کی فیلڈ آپ کے لیے, آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.